बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आईनी बेंच ने काम शुरू कर दिया है और आज एक अपील जो काजी फाइज ईसा के केस के सिलसिले में थी वो मुस्तरद कर दी गई है। और दूसरी तरफ तोशाखाना 2 केस जो है उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान की बरीयत की जो दरख्वास्तें थीं वो भी मुस्तरद हो गई हैं। और एक लंदन में और जिनेवा में जिस तरह का प्रोटेस्ट किया गया नवाज शरीफ, मरियम नवाज, और फिर हमने लंदन में एक और मंजरनामा देखा कि ख्वाजा आसिफ को धमकी अमेज जो है वो रवैया भुगतना पड़ा। वहां पे चाकू से हमले की उनको धमकी दी गई। ये रवैये, अदम बर्दाश्त के रवैये हमें कहां ला के छोड़ेंगे। और अभी पाकिस्तान जो है वो किस हद तक इनसे मुतासर हो रहा है। इकोनॉमिकली हम बहुत पीछे हैं दुनिया से, और हम आपस में जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, ये बहुत बड़े सवालात हैं, क्वेश्चन मार्क हैं। आज के प्रोग्राम में मैं इन पे बात करूंगा। मेरे साथ हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। मैं इनको बड़ा एडमायर करता हूं। अक्सर इनके बारे में जब बात होती है तो बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत ही अच्छे तज्जियाकार हैं, कॉलमिस्ट भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं। मोहतरम इकबाल शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी इकबाल शाहिद साहब, एक तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले जो तोशाखाना 2 केस में जो बरीयत की दरखास्तें थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं, और एक तरफ 24 नवंबर के धरने की कॉल दी गई है। क्या इमरान खान को ये इदराक हो गया है कि ये किसी किस्म की ना तो कोई रियायत देने वाले हैं, ना मुझे अदालतों से कोई इंसाफ मिलेगा, और इसीलिए उन्होंने 24 को मरो या मारो की जो कॉल दी है, जरा बताइए हमें। बहुत शुक्रिया। बात ठीक है, मैंने इंट्रो में आपने सारी बातें इसमें की हैं। मकसद मेरे कहने का ये है कि जब हम ये कहते हैं कि अदालतों से जो इस वक्त उनकी जो एप्लीकेशन है बरीयत की जो है वो रद्द हुई है, तो इसलिए शायद वो सड़कों पर 24 तारीख की उन्होंने निकाल दी है। ये परसेप्शन हम क्यों बिल्ड करते हैं? पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, इसका मतलब यह कि अदालतें कंप्रोमाइज है, एक शक है पूरी दुनिया में जिस पस्ती में हम गिरते जा रहे हैं। पहले चंडीगढ़ में जब सदर बने थे तो उन्होंने आते ही सबसे पहले ऐलान किया था कि 6 ममालिक पर पाबंदी लगा दी कि अमेरिका में वो उनका जो है ना उन पर वो हमारे मुल्क में नहीं आ सकते थे। पाकिस्तान भी शामिल था, तो उसमें काफी पर पाबंदियां लगाई गई थी, और एक उनके जज ने इस चीज को सारे को उड़ा के रख दिया और फैसला माना गया। पाकिस्तान की अदालतों के मुतल्लिक फैसलों का पहले ही से पता होता है। अच्छा। जब बेंच बनते हैं तो पता होता है। वजह यह है कि हम क्यों इस तरह अपनी खुशी को दुबाला करने के लिए या अपने आप को मनवाने के लिए इस चीज का सत्यानाश कर रहे हैं। फिर आपने अपने इंटरव्यू में मुईशत की बात की है। मुईशत यहाँ क्या गलत हो, मुईशत क्या करेगी? मुईशत में तो इन्वेस्टमेंट तभी आएगी किसी मुल्क में इंसाफ हो, यहाँ कोई किसी आदमी की कोई रिजर्वेशन हो, उसके ऊपर उसको कोई नुकसान हो रहा हो, कोई फैक्ट्री लगाई हो, तो मुआहदे के खिलाफ की हुकूमत कर रही हो, तो वो किसी अदालत में जा सके। इस वक्त तो आईनी जो आपने देखा कि पार्लियामानी कमेटी जो बनी है वो गैर आईनी, और उनमें बनने वाला जो बेंच है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सबसे सीनियर जज, उनकी राय आज की जो आईनी सरबराह है उनके खिलाफ, और आईनी सरबराह अपने ही हक में वोट दे के आईनी अदालत का सरबराह बन के अगर समाप्त करेगा तो कौन सा मुल्क आपको ये अप्रिशिएट करेगा? मुझे जरा ये बता दें। अच्छा, इकबाल शाहिद साहब, बात तो ये है, इकबाल शाहिद साहब, ये बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, क्योंकि मुल्क को इकोनॉमिकली क्राइसिस से निकालने के लिए, फाइनेंशियली क्राइसिस से निकालने के लिए तमाम पार्टीज का एक पेज पे होना बहुत जरूरी है, खा वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। यहां तो 26वीं तरमीम पे इत्तफाक नहीं था, और जिस तरह से वो हुई है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब आईनी बेंच बन गया, उसमें इन्होंने जो ओहदे लेने थे, मेंबर बनना था जुडिशल कमीशन में, वो भी इन्होंने अपनी मेंबरशिप जो एक्सेप्ट कर ली। तो मुझे बताएं कि दुनिया को तो ये यहां से बाइकआउट करें, फिर निकले बाहर,
کیوں ڈیسیجن میکنگ میں انہوں نے ووٹ ڈالا؟ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن میں حصہ لے لینا، کسی کے مخالف ووٹ بھی دے دینا اس کا حصہ ہونے کے مترادف ہے، جس طرح سے شبلی فراز اور عمر ایوب نے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم پولیٹیکل طریقے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ، آپ نے کہا کہ پاکستان میں معیشت کا برا حال ہے، اور یہ اسی وقت ٹھیک ہو سکتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اختلافات بلا کے تو اکٹھے ہو کے ملک کو چلائیں، لیکن اس کے لیے زیادہ ذمہ داری ہمیشہ حکومت کی ہی بنتی ہے۔ حکومت کو تھوڑا سا کسی کو ایکسیس یا رعایت دے تاکہ لوگ کمفرٹیبل ہوں، دوسری سیاسی پارٹیاں بھی، تاکہ بیٹھ کے بات کی جا سکے۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کو کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور ڈائریکٹلی میں کہتا ہوں، کل پرسوں کی آپ بات سننے کے اگر 24 تاریخ کی کال عمران خان نے دی ہے یا بانی پی ٹی آئی نے دی ہے، تو اگر کوئی نقصان ہو تو ڈائریکٹلی ہم اس میں یعنی اڈیالہ جیل کے قیدی کے اوپر وہ ایف آئی آر درج کریں گے جو بھی نقصان ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت بڑے بڑے اہم ترین جو عہدیدار ہیں سیاست میں، ان کو اپنی طبیعت پر تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ بڑے دنا قسم کے بندے بڑے تو موجود ہیں پارلیمنٹ میں، تو صلح جو بھی ہیں، صرف ہاکس نہیں ہوتے کہ لڑائی کے ہی ہر وقت تیاری کرنا اور پھر ایسے ماحول کریٹ کرنا تو حکومت نہیں کرنا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اپوزیشن کے پاس کیا ہوتا ہے، ہر دور کی اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی کرتی ہے۔ حکومت میں ایسی ضرور ہونی چاہیے، ایک مسالت پسند لاٹ ہونی چاہیے جو لوگوں کو ایکسیپٹیبل بھی، ان کی بات پر یقین بھی کیا جا سکے، لیکن پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیاں ان میں جو لیڈران ہیں، یعنی ان کو یہ بہت چیز ہیں جس کو میں تو اکثر پرائیویٹ کو سیاسی پارٹیاں میں تو کبھی نہیں کہتا، یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ فرمیں ہیں اور مالک ہیں ان کے، مثلا نون کے مالک میاں نواز شریف صاحب ہیں یا ان کی فیملی ہے، تو پیپل پارٹی کی جو ملکیت ہے وہ اونرشپ ہے وہ زرداری فیملی کی ہے۔ یہ سب ساری پارٹیاں پاکستان میں کوئی جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں، جہاں اگر کوئی 26ویں ترمیم پاس کرنی ہو تو کسی بندے کو کوئی ایجنڈا تو دینا یا مسودہ دینا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے کہہ دیا نوکروں کی طرح انہوں نے اسٹیمپ لگانی ہوتی ہے، کہ ایسے حالات میں ملک میں جب جمہوری تقاضے ہی پورے نہ ہوتے ہیں، جمہوری ذہن ہی نہ ہو، تو پھر آپ انارکی دیکھ سکتے ہیں، اور انارکی جہاں ہو وہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی، اور انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ اچھا، یہ تو ہم نے اکنامک ایجنڈا جو ہمارا ہے اس کی ناکامی کی ہم بات کر رہے ہیں نا، لیکن ذرا تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ اس پہلو کی طرف بھی آ جائیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی سپورٹ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کو جیل میں رکھ کے ان کا قد مزید بڑا ہے، شاید اگر وہ ان کو باہر رکھ کے ان کے اوپر مقدمہ چلائے جاتے تو شاید اس حد تک ان کا ووٹر سپورٹر جو تھا وہ متحرک نہ ہو پاتا۔ وہ پالیسی گورنمنٹ کی یا ہمارے ارباب اختیار کی ہے، اس پہ تو ہم اتنی ہی بات کر سکتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ ایک شخص کو علم ہے کہ اس کے ساتھ قوم ہے، ووٹر ہے، سپورٹر ہے، اور پھر بھی اندر سے اگر آواز آئے باہر کے مرو یا مارو، 24 تاریخ کو جو تحریک ہوگی وہ مرو یا مارو کی تحریک ہے، تو اس پہ اقبال شاہد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی دانش مندی کی بات ہے؟ شمسی صاحب بات یہ ہے کہ کوئی بھی اپریشیٹ تو نہیں کرتا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور باقی اس وقت تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس طرف سے بھی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، لیکن میں کہتا ہوں آپشن کیا ہے؟ آپشن تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ابھی تو آپ تھوڑا سا تو ریلیکس کریں نا، جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو آپ عدالتوں سے ریلیف بڑی جلدی دلائیں جو بے گناہ ہیں، تو نئے سرے سے آپ پولیس کو اتنا منہ زور نہ کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ حکومت کا قصور ہی تو نہیں ہوتا۔ اب میں تو سمجھ نون کا بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ نہ قصور ہو، میں سمجھ کئی جگہ پیپل پارٹی کا بھی شاید ان کے مین لیڈر کا قصور نہ ہو، تو درمیان میں جو لڑائی کروانے والا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ کام کر رہا ہے تو حکومت کو چاہیے وائزلی کہ اس آگ کو ٹھنڈا کرے۔ اگر ٹھنڈا کرے گی، مجھے بتائیے کہ جلد سے جلوس جو ہے اس کو اگر ہو بھی جاتا ہے، اس سے پہلے آپ کھندقیں کھود دیتے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، لوگ ماؤں بہنوں کو اٹھا لیتے ہیں، بلکہ میں تو اس سے بھی آگے جاؤں گا، یہ پی ٹی آئی کی جو سپورٹ ہے یہ آپ خود بڑھا رہے ہیں، حکومت بڑھا رہی ہے۔ ساری دنیا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگ خلاف بھی ہیں، لیکن جب وہ ان کو بھی اسی ہی حصے میں دھر لیا جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو حکومت میں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ حکومت اپنے گھوڑے پر سوار ہے یا بے بس ہے، کئی دفعہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے ہاتھ پلے کوئی چیز نہیں ہے، یہ کسی آدمی کے ساتھ کوئی نیگوشیشن نہیں کر سکتی۔ اچھا، اب تھوڑا سا جو ایگریشن ہے
ملک سے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، میں 14-15 نام ہیں میری فنگر ٹپس پہ ہیں، جو کہ یہاں سے کوئی بھی شخص جب مسلم لیگ نواز کا ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، یا جس طرح قاضی فائز عیسیٰ گئے ہیں، ان کے ساتھ جو بدتمیزی کلچر ہے وہاں پہ، اس کو پی ٹی آئی نے بہت پروموٹ کیا۔ عادل راجہ کی صورت میں وہاں ایک گنڈا بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ بھونکتا ہے ہر وقت۔ مجھے بتائیے کہ ان کو لگام کون ڈالے گا؟ کیونکہ میرے خیال میں سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے عمران خان کی پارٹی کو ان کے رویوں سے ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی باہر آدمی نفرت کرتا ہے نا، اس کی ریزن اور بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا وہ پاکستان سے عزیز ہیں، اس کی زمین پر قبضہ ہے، اسے انصاف نہیں ملا، پھر یہ ہے کہ ان کو ایسی ان کے ساتھ یہاں کوئی قتل و غارت ہوگی، انصاف عدالتوں سے نہیں ملا۔ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے پاکستان میں عدالتوں کا یا نظام انصاف کا وہ بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ اس میں لوگ متاثرین میں زیادہ پی ٹی آئی کے نہیں بھی ہو سکتے۔ میں لندن ہو کے آیا ہوں، آپ بھی ہو کے آئے ہیں۔ لندن میں کئی لوگ نہیں پی ٹی آئی کے، میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو۔ صحیح بات۔ اب ملک میں کیا سارے ہی لوگ پی ٹی آئی کے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم جب خاص طرح مسلم لیگ نون کے زعماء کو بھی یہ چاہیے کہ ہر وقت ہر وہ اس آدمی کو جو سسٹم سے ناراض ہے، جو پولیس کا یعنی دسا ہوا ہے، جس کے گھر ڈکیتی ہے کوئی سنتا نہیں، بین اٹھائی جا چکی ہے، جس کا زمین پر قبضہ ہو گیا، فیکٹری کرا دی گئی ہے، تو یہ اس کو کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جی پی ٹی آئی کا ہے۔ آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن تب جب یہی عمران خان کے دور میں ہو رہا ہوتا، اس وقت بھی تو نفرتیں تھیں ان کی زمینی کلچر پہ، ان کے لوگوں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی کی تو کسی شخص، کیا کے پی کے میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کے پی کے کسی شخص کے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ آئیڈیل سچویشن کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ باہر آدمی جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک جو کسی بھی دنیا کے جو لیڈر ہوتے ہیں یا رہنما ہوتے ہیں، جو پاکستان کی طرح راہزر نہیں ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، لوگ ان کے شمسی کا ہاتھ چومتے ہیں۔ ان کو کیا ڈر ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے، آپ دیکھیں ہماری تو خیر بہترین یعنی ہماری جو ایجنسیز کے سربراہ ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کے باہر چلے گئے، کیا پاکستان کے سربراہ یہاں کیوں نہیں رہتے؟ دوسری بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 3 گھنٹے بعد باہر چلے گئے، یہ ان کا ملک نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ایسے فیصلے کریں، آپ روک لیں گے، مجھے بتائیں آپ روک لیں گے؟ بالکل ٹھیک۔ اب آپ اس وقت حکومت میں ہیں، اب یو کے گورنمنٹ کو لکھیں گے، وہ ان کو سزا بھی دے دیں گے، یا ہو سکتا ہے اور آپ کی سپورٹ میں وہاں لوگ کھڑے بھی ہو جائیں، اگلی دفعہ ایسا واقعہ نہ بھی ہو۔ لیکن محبت تو صرف جیتی جا سکتی ہے، محبت کو خریدا نہیں جا سکتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں۔ یقیناً کسی اور وقت پھر دوبارہ ہم ان کو لیں گے اور اسی طرح گفتگو جو ہے وہ ان سے رائے ان کی لیتے رہیں گے۔ ناظرین، ایک بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آتا ہوں تو مزید پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔